आदाब दोस्तों। आज हम लोग कुछ इस्लाम की कुछ बातों पर नज़र डालेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। कुछ सवाल रखेंगे अपनी तरफ से जो मुझे समझ में आज तक नहीं आई है। तो आप लोग मेरी मदद करेंगे कि भाई इस चीज़ का जवाब क्या होगा और कोई सैटिस्फैक्टरी आंसर दें मुझे ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। काफ़ी दिनों से मेरे ज़हन में ये सब सवाल चलते रहते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं। सबसे पहला नंबर जो इस्लाम की और कुरान शरीफ की जो हम लोग ये देखते हैं, हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले अल्लाह ने अरब के एक छोटे से रेगिस्तान के एक कम पढ़े लिखे इंसान जो बेडविन थे, उनको अपना पैगाम भेजता है ताकि वो पूरी दुनिया में, और दुनिया जो है बहुत काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे इसमें कंटिनेंट हैं और काफ़ी बड़ा है, मतलब बहुत दूर है, दूर-दूर है, चाइना है, जापान है, अमेरिका है। तो फ़ासले काफ़ी वसीं हैं, ये कहने का मतलब है। तो पूरी दुनिया में पैगाम भेजने के लिए जहाँ पे करोड़ों आदमी रहते हैं, 700 करोड़, अभी अभी तो फ़िलहाल की आबादी 700 करोड़ है। इतने सारे लोगों को पैगाम पहुँचाने के लिए अल्लाह ने सिर्फ़ एक बंदे का सहारा लिया और वो भी रेगिस्तान के एक कम पढ़े लिखे इंसान का, और वो भी 1400 ईयर्स पहले। चलो कोई बात नहीं। तो वो पैगाम भेजने का इरादा करता है, तो वो खुद अपनी बात जो है उन पे अलक़ा नहीं करता है या उनके ज़हन में नहीं डालता है पैगंबर की, बल्कि एक फ़रिश्ता भेजता है। अब एक फ़रिश्ता भेजता है और वो जा कर के मैसेज लिखवाता है एक-एक करके, और एक साथ भी नहीं, बस एक-एक करके 22 सालों में वो फ़रिश्ता थोड़ा-थोड़ा कर के मैसेज भेजता है। चलिए ये भी अच्छी बात है। फिर जब मैसेज कंप्लीट हो जाता है तो खुदा वादा करता है, दावा करता है कि इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, इसे इसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता है, और ख़्याल भी नहीं आता है ना अल्लाह को और ना ही उनके नबी को कि भाई कोई किताब में एक किताब या किसी भी चीज़ में कंपाइल करना शुरू कर दो, लिख के महफ़ूज़ करना शुरू कर दो। महफ़ूज़ करने का जो ख़्याल है वो नहीं आता है। तो वो लोग या तो ज़ुबानी याद रखते हैं या किसी कुछ-कुछ आयतें पार्चमेंट में, पत्तों में, हड्डियों में और लेदर में, चमड़े में लिख कर रखा करते थे। और कभी-कभी तो वो वो रखी हुई जो लेदर में रखी रहती थी, कुछ बकरियाँ भी खा गई, ठीक है? कभी-कभी बकरी भी खा जाया करते थे, ऐसा भी हदीस है, आप देख लीजिएगा। और बाकी जो है वो सहाबा के दिलों में हिफ्ज़ किया करते थे, मतलब याद रखा करते थे। तो अल्लाह और रसूल दोनों ही, उनको ख़्याल नहीं आया कि भई इसे कंपाइल कर ली जाए और लिख के एक जगह महफ़ूज़ की इंस्टेड ऑफ अ, सबको ज़ुबानी याद करने के बजाय। जब कुरान उतरती थी, फ़रिश्ते जब वही लाते थे, तो हुज़ूर को मदद करते थे 3 शख़्स, ज़ैद इब्न साबित, उबय इब्न कअब और अली इब्न अबी तालिब, हज़रत अली। तो ये लोग लिखने में मदद किया करते थे, ठीक है? जो कंपाइल करने का जो हुज़ूर के बाद में, हुज़ूर के वफ़ात के बाद में ज़ैद इब्न साबित ने कंपाइल की एक किताब की शक्ल में, और वो अंडर द ऑर्डर ऑफ उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के निगरानी में और उनके हुक्म से इन्होंने, ज़ैद इब्न साबित ने इसे क्या किया, कंपाइल किया, एक किताब की शक्ल में, एक इकट्ठा कर लिया। मतलब बहुत अच्छा काम किया कि अलग-अलग थे तो एक होनी भी चाहिए। चाहे वो किताब कैसी भी हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि भई अ, कोई भी एंशिएंट कुछ भी हो, तो उसे एक जगह में महफ़ूज़ होना, इकट्ठा रहना और महफ़ूज़ करना बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई भी किताब, वो किताब किसी भी किस्म की हो। गलत हो, सही हो, वो अलग सी बात है, लेकिन महफ़ूज़ होना चाहिए, कंपाइल होनी चाहिए और इकट्ठे होनी चाहिए ताकि आसानी हो पढ़ने में लोगों को, और ये ना हो कि भाई ये खो गया, वो खोनी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी चीज़ हो, अच्छी हो या बुरी हो। अब आता है प्रोनंसिएशन यानी डायलेक्ट्स वगैरह का इश्यू। तो डायलेक्ट्स जो है वो बहुत सारे डायलेक्ट्स थे, मतलब प्रोनंसिएशन और अल्फाज के मीनिंग और ग्रामर वगैरह का जो डिफरेंस होता है उसे डायलेक्ट्स कहते हैं। डायलेक्ट्स 3 या 4 थे, मुझे नहीं पता इस बारे में कितने डायलेक्ट्स वाली कुरान शरीफ थी, लेकिन उस्मान गनी ने अपनी मर्ज़ी का एक डायलेक्ट्स को कुरान शरीफ के लिए चुना और वही फाइनल, वही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, वही पूरी दुनिया में फैली है। उन्होंने बाकी इलाकों में, अरब के बाकी इलाकों में उन्होंने फैला दिया, कंपाइल करने के बाद डायलेक्ट्स को, अपनी मर्ज़ी का जो डायलेक्ट्स उन्होंने चुना। और वो उसके बाद आता है ज़बर-ज़ेर का मामला। ज़बर-ज़ेर भी उस्मान गनी ने, ना ज़ैद इब्न साबित ने या हुज़ूर ने या फ़रिश्ते ने या अल्लाह ने नहीं किया। ये ज़बर-ज़ेर लगाया है अबू अल अस्वद अल दुआली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन्होंने ज़बर-ज़ेर जो है, जो ज़बर-ज़ेर का जो पेश का मामला होता है, अरबिक में अरबिक उर्दू में ज़बर-ज़ेर लगाया जाता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं वोवेल मार्क्स। तो ये हज़रत ने ज़बर-ज़ेर लगाया। उसके बाद आता है कि कुरान शरीफ जब कंपाइल हो गई, उसको उसको 100 साल के बाद या
اس کے 100-200 سال یا 400 سال کے بعد میں قرآن کی تفسیر لکھی گئی. 200 سال کے بعد میں میرے خیال سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شاید کیا تھا پہلی دفعہ، یا جو بھی کسی نے بھی لکھا تھا وہ میں نہیں جاتا ہوں. لیکن کیا ہے کہ یہ تفسیر لکھی گئی، ان کی قرآن شریف کی تفسیر لکھی گئی کہ اللہ نے پیغام بھیجا. ابھی دیکھیے سیکوینس دیکھیے، اللہ نے فرشتہ چنا، فرشتے نے حضور تک، نبی تک پیغام بھیجا، نبی نے دوسرے لوگوں کی مدد سے لکھوایا، پھر وہ کمپائل کسی اور عثمان غنی نے کیا، ڈائلیکٹ عثمان غنی نے چنا، زبر زیر ابو الاسود نے لگایا، پھر الگ الگ لوگوں نے الگ الگ طریقے سے تفسیر کی. پھر 200 ایئرس کے بعد، حضور کے وفات کے 200 ایئرس کے بعد حدیثیں لکھی گئی. ٹھیک ہے، تو حدیثوں پہ نہیں جاتے ہیں، ابھی قرآن پہ رہتے ہیں. تو خیر اس کے بعد پھر تفسیر بھی لکھنے کے بعد کافی نہ ہوا. تفسیر تو ڈفرینٹ تفسیر ہو گئے، الگ الگ مفسر نے الگ الگ طریقے سے تفسیر کی قرآن کی، جس میں کانٹرڈکشن ہو گیا، لوگ الگ الگ مسلک میں بٹنے لگے. پھر 4 امام آئے، تقلید اور غیر تقلید، یعنی مقلد اور غیر مقلد کا مسئلہ شروع کیا. 4 امام اور بھی زیادہ امام ہوں گے ڈیفینیٹلی، 4 امام بڑے امام آئے اور انہوں نے فقہ کی کتاب لکھی. فقہ کا مطلب ہے کہ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اسلام کو فالو کرنے کا جو بہت ساری جو باریکیاں ہوتی ہیں، کہ مسائل، قوانین، جو نئے قوانین آتے ہیں، جو موٹا موٹا قوانین جو قرآن اور حدیث میں تو موجود ہے آلریڈی، حضور نے کیا کیا، کس چیز کا حکم کیسے دیا نہیں دیا، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن جو چیزیں نہیں ہیں، بہت ساری چھوٹی چھوٹی مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں، تو فقہ کی کتاب لکھی اور الگ الگ امام نے لکھی اور الگ الگ طریقے سے لکھی. کسی نے نماز کا الگ طریقہ بتایا، کسی نے روزے کا الگ طریقہ بتایا. پھر الگ الگ جیسے کیا کہتے ہیں، نماز کن کا کپڑوں میں ہوگی، کن کپڑوں میں مطلب وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا کن قسم کے کپڑوں میں نماز ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. جیسے چڑیے کا، پرندوں کا بیت لگ جانا، کیا بولتے ہیں اس کو، جو پرندوں کا جو پوٹی ہوتا ہے، وہ کپڑے میں لگ جانے سے دھو کر کے نماز اسی کپڑے میں ہوتا ہے کہ نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں الگ الگ امام نے الگ الگ طریقے سے رکھی. کوئی کہتا ہے کہ ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہوگا، کوئی روزہ نماز کا کچھ اور مسئلہ بتاتے، کوئی اور مسئلہ بتاتا ہے، کسی اور طریقے کو اپنانے کو کہتا ہے. جیسے رفع الیدین کا معاملہ ہے، یہ امام لوگوں کے ذریعہ آیا تھا. کوئی ایسا کر کے نماز پڑھتا ہے، کوئی ایسے کر کے نماز پڑھتا ہے. تو یہاں پہ صرف نماز کے اس میں ڈفرینس نہیں ہے، بلکہ ہر ایک چیزوں میں بہت ساری چیزوں، جو چھوٹی چھوٹی باقی کی چیزیں ہیں، نکاح کا مسئلہ، پھر طلاق کا مسئلہ، اور باقی جو بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے میں نے اگزامپل دیا چڑیا کا، تو وہ سب بھی ڈفرینس ہو گیا. پھر اس کے بعد آتے ہیں، امام کے بعد ہوتا ہے ایک چیز مجدد، یعنی تجدید کرنے والا، یعنی رینیو کرنے والا. تو ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد آتے ہیں جو دین کی تجدید کرتے ہیں، یعنی رینیو کرتے ہیں. پھر الگ الگ جو مولوی صاحب حضرات ہوتے ہیں، مفتیاں ہوتے ہیں، مفتی حضرات ہوتے ہیں، تو وہ الگ الگ مطلب کیا کہتے ہیں، شریعت کی کتاب لکھتے ہیں. بڑے بڑے دگج، ہر مولوی تو مفتی تو نہیں لکھتا ہے، بڑے بڑے جو دگج جیسے اعلیٰ حضرت اور اشرف علی تھانوی رضی اللہ تعالیٰ، یہ لوگ جو بڑے بڑے علماء دین تھے، قابرین تھے، انہوں نے اپنے اپنے ڈھنگ سے کتابیں لکھی، جس کی وجہ سے سیکٹس میں بڑھ گئے، فرقے میں بڑھ گئے، ڈینومینیشنس ہو گئے، بہت سارے فرقے بن گئے. ڈینومینیشن اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو فرقے سمجھے، سیکٹس اور ڈینومینیشن بنے، فرقے بنے. اور ان میں سے ان کے اندر بھی جو مولوی حضرات ہیں، ان کے اندر بھی کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں کا ایک ہی مسلک کے مطلب جو مختلف حضرات ہیں، مولوی حضرات، ان میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اختلاف رہتا ہی ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا، سب میجر باتوں کا نہیں، لیکن جو مائنر باتیں ہیں اس میں بھی ڈفرینسز رہتا ہے. پھر آتا ہے معاملہ کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین کمپلیٹ ہے. اتنا کچھ ہونے کے بعد ہمارا دین پرفیکٹ ہے اور کمپلیٹ ہے، اور یہ ایک واحد دھرم ہے جو خدا کا بھیجا ہوا ہے. اتنے سارے آپ نے سنا کہانی، مطلب ہمیں گاڈ سے کچھ بھی نہیں مل رہا ہے ڈائریکٹ. بہت سارے لوگ اس میں انوالوڈ ہیں. میں نے گنا دیا کتنے لوگ کتنی طرح سے انوالوڈ ہیں. اتنا ملاوٹ ہونے کے بعد ہمارے پاس دین آتا ہے، اور وہ بھی کوئی مولوی، جو آج کا مولوی ہے، وہ ہمیں عربک پڑھاتا ہے، اور اسلام کی تعلیم الاسلام پڑھاتا ہے کہ اسلام کیا ہے، ابھی کا مولوی. تو اس کے بعد میرے ذہن میں سوال یہ ہوتا ہے کہ گاڈ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو گاڈ ایسا کیوں نہیں، کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں نہیں پسند کیا ایک آدمی کو چننے کے بجائے، اور اتنا لفڑا کریٹ کرنے کے بجائے، وہ ہر ایک آدمی سے ڈائریکٹلی بات مخاطب کیوں نہیں ہوتا ہے، الکا کیوں نہیں کرتا، ذہن پہ باتیں کیوں نہیں ڈالتا ہے. ذہن پہ باتیں ڈال سکتا ہے، وہ خود پتہ چل جائے کہ بھائی ہاں یہ خدا کی آواز ہے. اور ہمارے ذہن میں جو نیک، ڈیفینیٹلی سب کے لیے نہیں، جو نیک بندے رہیں گے، جو خدا کو تلاش کرتے ہیں، ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ خدا کیا چاہتا ہے اور کس طرح سے ہمیں نماز ادا کرنے. سب لوگوں کے ذہن میں اگر خدا ایک جیسے بات ڈالے گا
اور یہ کوئی خدا کے لیے کوئی مشکل والی بات نہیں ہے، بالکل وہ شعین قدیر ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ بات ان کے لیے اس پاک ذات کے لیے تو مشکل نہیں تھی کہ وہ ہر ایک انسان کے ذہن میں اپنی بات ڈال دے۔ یہ ایک انسان کو، ایک نبی کو چننے کے بجائے، ایک فرشتہ بھیجنے کے بجائے، پھر اتنے سارے قرآن کے جو پرابلمس ہیں، کوئی کلیکٹ کر رہا ہے، کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں نسخ منسوخ ہو رہا ہے۔ نسخ و منسوخ کا تو بیچ میں نے ذکر نہیں کیا، وہ تو الگ معاملہ ہے، اس کے لیے الگ ویڈیو بننی چاہیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ ایک خدا جو ہر کچھ کر سکتا ہے تو ہمارے ذہن میں تو بات ڈال سکتا تھا، اپنا پیغام تو ڈائریکٹلی بات کر سکتا ہے، خدا ہم سے ڈائریکٹلی بات کر سکتا ہے، ہمارے دلوں میں رہتا ہے، جب ہم سے ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے تو پھر اتنا زیادہ جھنجھٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر جب ڈائریکٹلی وہ خدا جو ڈائریکٹلی ہم سے بات نہیں کرتا، اتنے سارے بیچ میں کیا کہتے ہیں اسے ایجنٹس رکھتا ہے تاکہ میرے پاس صحیح سے پیغام آئے یا نہ آئے، تو یہ تو ٹھیک نہیں لگ رہا ہمیں۔ پھر خدا وہی خدا جو یہ سب اس طرح سے پیغام ہم لوگوں تک پہنچاتا ہے اور 60 سال کی زندگی دیتا ہے، اس میں 30 سال تک آدمی کو اپنی زندگی میں مطلب سوتے کھاتے پیتے نہاتے دھوتے ہی نکل جاتا ہے، تو کم سے کم 30 سال کی زندگی ملتی ہے ہمیں، جو ہم باقی کے کام کریں، جیسے زندگی گزارنے کے لیے جو کام ہوتا ہے، آفس کے کام ہوتے ہیں، فیکٹری میں، آفس میں، بزنس میں وقت گزارتے ہیں، تو تھوڑا سا وقت ملتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اس میں خدا کی عبادت کرے یا نہ کرے۔ بہت کم ٹائم ملتا ہے، 5 سے 10 سال ملی ہوئی وقت، 5 تو بہت زیادہ بول دیا میں نے، چلیے مان لیتے ہیں 60 سال کی زندگی میں ہمیں سب کام سے فارغ ہونے کے بعد 5 سال کی عبادت کا موقع ملا، وہ 5 سال ہم نے عبادت نہیں کیا۔ تو آپ بتائیے کہ جب میں صرف 5 سال اللہ کی نافرمانی کیا، تو یہ 5 سال اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد ہمیں ساری زندگی جہنم میں رہنا پڑے گا، وہ بھی وہ خدا بھیجے گا جو ڈائریکٹلی ہم سے بات نہ کیا بلکہ اتنے سارے بیچ میں لوگوں کو رکھا، اور امید کرتا کہ اتنے سارے لوگ، فرشتے، نبی، پھر زید، پھر عثمان غنی، پھر کوئی تفسیر کر رہا ہے، کوئی ترجمہ کر رہا ہے، کوئی مولوی امام ہے، کوئی مجدد ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی ٹرانسلیٹر ہے، ترجمہ کرنے والا ہے، اور کرنے کے بعد اور کوئی پھر ترجمہ بھی کوئی ہمیں سمجھانے والا کوئی میرا ڈائریکٹ مولوی ہوتا ہے جس سے ہم قرآن شریف پڑھتے سیکھتے ہیں، اسلام کی تعلیم حاصل کرتے ہیں مسجد میں یا مدرسہ میں، اور پھر وہ 5 سال کی زندگی نافرمانی کے لیے ہمیں ہمیشہ 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 یعنی بلینس 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 ایئرس تک وہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا۔ کسے؟ مسلمانوں کو تو کچھ سال تک رکھے گا، لیکن باقی جو جن کے پاس یہ پیغام نہیں پہنچی ہے، جیسے نان مسلمس ہیں، جن کے پاس یہ پیغام نہیں بھیجی ہے، جو کافر ہے، جو بت پرست ہیں، مشرک ہیں، ان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں۔ اس نے ایک مشرک نے نافرمانی کتنے سال کی؟ 60 سال انہوں نے پوجا پاٹ کیا، جو غلط دیوی دیوتا کی پوجا کر لی، لیکن جہنم میں وہ کتنا رہے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ۔ تو یہ کیا انصافی ہوئی؟ کیا یہ انصافی ہوئی یا بے انصافی ہوئی؟ بتائیے، یہ انصاف ہے؟ قطعی طور پر نہیں، کہ 5 سال اس نے شرک کیا اور وہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ پھر جہنم میں ڈالے گا، چلو اچھی، یہاں تک بھی مان لیتے ہیں کہ وہ صحیح کرے گا، ہمیں ہزاروں سال جہنم میں رکھے گا ہم جیسے مسلمانوں کو، اور جو نماز نہیں پڑھتے ہیں اور باقی جو کافر مشرک ہیں وہ اسے ہمیشہ، چلیے مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی ہر چیز ہم نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر کے رکھی ہے، ہر چیز پری ڈیٹرمائنڈ ہے، اور میرے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، اور ہم نے لوگوں کے دلوں میں مہر لگا دی ہے، مہر بھی وہی لگا رہا ہے، گمراہ بھی کرتا ہے، ہدایت بھی اس کی طرف سے ہے۔ جب ہدایت اس کی طرف سے ہے تو ہمیں انعام تو ملنا نہیں چاہیے نا، کیونکہ آپ ہی نے تو ہدایت دی تھی ہمیں، ہم تو جنت کے حقدار تو ہوئے نہیں، اور نہ ہی جہنم کے حقدار ہوئے، کیونکہ آپ نے ہی تو گمراہ کیا ہمیں، کچھ لوگوں کو آپ نے گمراہ کر دیا، آپ نے کچھ لوگوں کو یہ کر دیا، کسی کے آپ نے ہارٹ ٹرن کر دیے، کسی کے دل پہ مہر لگا دی، کسی کے دل کو سیاہ کر دیا، ایسا ہی لکھا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں لکھا ہے تو میں دکھاتا ہوں۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ جہنم میں آپ نے ان لوگوں کو بھی بھیج دیا تو ٹھیک کیا، سب کچھ صحیح مانتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ابھی کے ٹرائبز مین ہیں، بہت سارے قبیلے میں رہتے ہیں، جنگلی لوگ ہیں، ابھی بھی جنگل میں لوگ رہنے والے بہت سارے علاقوں میں جنگلی لوگ رہتے ہیں، جی بالکل بالکل جنگلی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ہی جنگلی، ٹوٹل تھوڑی بہت بھی ٹرائبز مین ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی اب تک کوئی بھی ایسے جنگلی لوگ، ایسے ٹرائبز مین جو ہے جہاں پہ کوئی بھی دھرم نہیں پہنچا، اسلام پہنچنے کی تو بہت دور کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ آدھے پاگل ہوتے ہیں، آدھے صحیح ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا حساب کرے گا؟ کیونکہ وہ تو آدھے پاگل، آدھے ہوش میں، آدھے کچھ کام تو صحیح کرتے ہیں، کچھ کام غلط کرتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ مہینے بیمار رہتے ہیں اور ان کے ذہنی طور پر وہ بگڑ جاتے ہیں، بالکل پاگل ہو جاتے ہیں، اور کچھ دن تک وہ بالکل نارمل انسان کی طرح عقل مند ہوتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، بالکل سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں، لیکن کچھ مہینے وہ بالکل پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں ڈالے گا یا جہنم میں؟
یہ آج تک کسی نے جواب نہیں دیا. اور ایسے سوال یہ لوگ مطلب پوچھنے سے کتراتے بھی ہیں اور چھپاتے بھی ہیں. اور ایسے کوشچنس کا ڈیل کرنے کا کوئی مسلمان کوئی مولانا اس قسم کا کوشچن کو ڈیل نہیں کرتا ہے, کیونکہ انہیں پتہ چلنے لگتا ہے کہ بھائی ہمارا جو کہانی ہے, ہمارا جو چورن ہے, وہ چورن اصلی چورن نہیں ہے, وہ بالکل غلط چورن ہے. تو اس وجہ سے ایسے کوشچنس پہ نہیں آئیں گے. پھر ایسے بچوں کا کیا دوست جو 5 سال 10 سال 15 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں, کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں, انہیں وہ نہ شرک کیے اور نہ ہی اللہ کی عبادت کی ہے, نہ کچھ نہیں کیا وہ بچوں نے. 5 سال کا 8 سال کا 10 سال کا 15 سال کا بچہ وہ اگر مرتا ہے, ایسے لوگ بھی مرتے ہیں, بچے بھی مرتے ہیں اس دنیا میں. تو ایسے بچے جو مر جاتے ہیں, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, جہنم بھیجے گا یا جنت بھیجے گا؟ ایسے سوالات کا جو جواب ہے نہ مسلم فیس کرنا چاہتا ہے, نہ کوئی مولوی, کیونکہ یہ ان کو انکمفرٹیبل کر دے گا اور لاجواب کر دے گا, اور ان کی جو راز ہے وہ کھل جائے گی کہ یہ وہ لوگ فالس بلیف کو فالس بلیف پر, فالس عقائد پر بلیو کرتے ہیں. وہ ان کی کہانی جھوٹی ہے, ان کا دھرم جھوٹا ہے, اور ان کا چورن بھی جھوٹا ہے. تو یہ ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ ایسی آیتیں, جیسے سورہ توبہ کی 127 نمبر آیت, وہ دیکھیے اس میں کیا لکھا ہے. دیکھتے ہیں, مجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ کیا لکھا ہے. سورہ توبہ یعنی 9, سورہ توبہ کی 127 نمبر آیت. آئیے دیکھتے ہیں. آ جا بھائی, 127. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں, پھر چل دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں, پھر چل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں. مطلب جو ماننے کو تیار نہیں ہے, جو دیکھتا نہیں ہے, اور صورت نازل کی جاتی ہے اور وہ اس کو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں اور پھر آگے بڑھ جاتے ہیں, مطلب یقین نہیں کرتے ہیں. تو آج ہم یقین نہیں کریں, آج بھی مجھے یقین نہیں آیا ان آیتوں پر. تو اللہ نے کیا کیا میرے لیے, اللہ نے میرے دل پھیر دیا, اس کا مطلب. تو یہاں پہ دل میں نے اپنے خود سے پھیرا ہے. جو مسلمان آج ایکس مسلم ہے, یا جو بھی مومن ایکس مسلم رہے یا نہ رہے, اگر ان آیتوں پر بھروسہ نہیں کرتا ہے, اگر یہ کہتا ہے کہ یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے, تو کیا یہ وہ خود سے کر رہا ہے یا اللہ نے ان کے دل پھیر دیے؟ وہ تو صاف لکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے. یہاں دیکھ لیجیے دوسرے والے میں بھی. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ دوسرے انگلش ٹرانسلیشن یا دنیا کی کسی بھی ترجمہ تفسیر میں آپ دیکھ لیجیے کہ اس کا مطلب کیا ہے, مگر دیکھیے گا ضرور. ایمانداری سے کام لیجئے کہ بھائی کیا لکھا ہے نہیں لکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بے ایمانی سے کام دیکھے نہیں اور یہاں پہ آ کے بکنا شروع کر دیں کہ بھائی تم گنہگار ہو, تم غلیظ ہو, تم جہنمی ہو, تمہارے لعنت ہے. تو یہ سب بیکار ہے. اور دیکھیے, اینڈ وین ایور اے چیپٹر از ریویلڈ, کوئی چیپٹر مطلب سورہ کی کوئی صورت جب ظاہر کی جاتی ہے, اتاری جاتی ہے, دے لک ایٹ اٹ ون اندر. وہی بات لکھا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں. ڈز اینی ون سی یو, کیا کسی نے تمہیں دیکھا؟ دین دے سلیپ اوے, اور آگے بڑھ جاتے ہیں. سلیپ اوے کا مطلب نکل لیتے ہیں. اللہ ہیز ڈائیورٹیڈ دیئر ہارٹس, اللہ نے ان کے دل کو پھیر دیے. اینڈ بیکاز دے آر اے پیپل ہو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ, اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ وہ لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں. وہ لوگ سمجھنے والے ہیں ہی نہیں, اس لیے اللہ نے دل پھیر دیا. یہ الٹی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ سمجھنے والے آلریڈی نہیں تھے تو ان کے دل پھیرنے کی کیا ضرورت تھی اللہ کو, جب وہ سمجھنے والے تھے ہی نہیں. یہاں ایسا نہیں لکھا ہے. یہاں پہ ایک دوسری غلطی ہے. یہاں پہ قرآن میں دوسری غلطی یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں, اس وجہ سے وہ سمجھنے کے لائق نہیں رہے. ایسا نہیں لکھا ہے. اگر یہ بھی ہوتا تو یہ بھی تو بہت بڑی غلطی ہے کہ بھائی آپ نے دل پھیرا ہی کیوں؟ آپ ان کو نیوٹرل چھوڑ دیجئے نا. آپ ان کو اپنے پر, ان کے اوپر چھوڑ دیجئے, وہ چاہے جو کریں. آپ کو ان کو نہ ہدایت دینے کی ضرورت ہے اور نہ آپ ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہاں پہ تو لکھا ہے کہ بھائی اللہ نے ان کے دل بدل دیے, اللہ نے ان کے جو دل ہے وہ پھیر دیے ہیں. یہاں لکھا صاف, اللہ has diverted their hearts because they are a people who do not understand. اور کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھنے والے نہیں ہیں. جب وہ سمجھنے والے تھے ہی نہیں تو ان کے دل پھرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کا دل تو آلریڈی پھرا ہوا ہے, تبھی تو وہ نہیں سمجھنے والے ہیں. تو پھر ان کو ان کے دل پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں. اگر وہ دل خدا خود پھیر رہا ہے, خدا خود اگر دل پھیر رہا ہے, تو یہ بندے جو ایمان نہیں لاتے ہیں, کیا وہ جہنم کے حقدار ہوئے؟ نہیں ہوئے. پھر کئی آیتوں میں لکھا, یہ بھی لکھا ہے, بہت ساری آیتوں ہیں کہ اللہ گائیڈز whom he wills, اللہ جسے چاہتا ہے اسے کیا دیتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے. اور سورہ توبہ کی 258 آیت میں لکھا ہے کہ اللہ ڈز ناٹ گائیڈ دا رانگ ڈوئنگ پیپل, اللہ
جو ہے غلط کرنے والوں کو گائیڈ نہیں کرتا ہے، جبکہ گائیڈنس تو اسے ہی ضرورت ہے جو غلط کرنے والے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، جو رائٹیس نہیں ہیں، یا جو پاتھ سے بھٹکے ہوئے ہیں، یا وہ لوگ جو حد سے گزر جانے والے ہیں، انہی لوگوں کو تو ضرورت ہے ہدایت کی۔ آپ جو آلریڈی ایمان لائے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ گائیڈنس کر کے ہدایت دے کر کے کیا کرے گا؟ وہ تو آلریڈی ہدایت پہ ہیں، آلریڈی صحیح کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ گائیڈنس پہ ہیں، تو اسے ہدایت کی تو ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کو۔ تو جب وہ خود صحیح ہیں تو آپ ان کو ہدایت دے کے کیا کیجیے گا؟ جبکہ وہ تو ہدایت پہ ہے، ہدایت ملی ہوئی ہے، تبھی تو صحیح ہیں، صحیح راستے پر ہے۔ ٹھیک ہے، خیر اس کو چھوڑتے ہیں۔ ہوم سورہ نمبر 4 ہے 88، whomever Allah leads astray you will never find him away، جسے چاہے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے، اور you will never find him for him away، اور تم ان کے لیے کوئی راستہ تلاش نہیں کر سکو گے، کیونکہ اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا، تو کوئی دوسرا چاہے یا نبی چاہے تو وہ اس کے لیے کوئی راستہ نکال نہیں سکو گے۔ ٹھیک ہے، پھر سورہ توبہ کی 80 نمبر میں ہے، اللہ ڈز ناٹ گائیڈ دا ڈیفینٹلی ڈس اوبیڈینٹ پیپل، اللہ انہیں گائیڈ نہیں کرتا جو ڈس اوبیڈینٹ لوگ ہیں۔ ڈس اوبیڈینٹ مطلب نافرما بردار ہیں، جو انہیں اللہ گائیڈ نہیں کرتا۔ جب نافرما بردار ہے تو اس کا مطلب یہ خود گمراہ پہلے سے، اب جب گمراہ ہیں تو ان کو اب نہ گائیڈ کر کے کیا کر لے رہے ہیں، کہ نہ گائیڈ نہ کر کے کیا فائدہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو آلریڈی وہ تو گمراہ ہے، وہ تو نافرمان، اس کا مطلب اسے گائیڈنس تو ہے ہی نہیں، پھر اوپر سے اس کو گائیڈ نہ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے گائیڈ نہ کیا، کہ وہ تو آلریڈی ڈس اوبیڈینٹ ہے، اس کا مطلب اسے گائیڈنس نہیں ہے۔ یہ سب کیا مطلب بکواس لکھی ہوئی باتیں ہیں بھائی، اتنی ساری بکواس ایک کتاب میں، مطلب اٹس اے میریکل، اتنی ساری بکواس ایک کتاب میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے بھائی، میں صحیح بتا رہا ہوں قسم اس قرآن شریف کی، کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ ایک کتاب کے اندر میں اتنی ساری بکواس باتیں، بیوقوفانہ باتیں لکھی ہیں، غلط باتیں لکھی ہیں، تو مطلب اٹس اے میریکل، سچ میں میریکل ہے، کیونکہ اتنی ساری بکواس ایک کتاب میں آج تک میں نے نہیں دیکھی، اور نہ کسی نے بھی دیکھی ہوگی، تو اٹس اے میریکل، اٹس اے میریکل ڈیفینیٹلی، یہ گاڈ کی کتاب ہے، کیونکہ ایک کتاب میں اتنی ساری غلطیاں ہوں یہ انسان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، انسان کر ہی نہیں سکتا۔ پھر سورہ 5 کی 108 آیت ہے، اللہ ڈز ناٹ گائیڈ دا ریبیلیس پیپل، اور ریبیلیس ہے جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ گائیڈ نہیں کرتا، انہیں بھی گائیڈ نہیں کرتا۔ پھر سورہ توبہ کی جو 2 نمبر آیت ہے اسی میں لکھا ہے، قرآن از اے گائیڈ فار دا رائٹیس، جو لوگ رائٹیس ہیں، مطلب سچے ہیں، صحیح راہ پر ہیں، مطلب بالکل اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے لیے قرآن ایک گائیڈ ہے۔ جب وہ نیک ہے تو گائیڈ کی ضرورت انہیں ہے، گائیڈ کی ضرورت، قرآن جیسے گائیڈ کی ضرورت تو ان لوگوں کو ضرورت ہے جو غلط ہے نا، اس کا تو قرآن کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ رائٹیس کو گائیڈ کریں گے تو جو غلط لوگ ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، جو بدماش لوگ ہیں، ان کو گائیڈ کون کرے گا؟ ان کے لیے کون سی کتاب اتری؟ جبکہ اترنی تو ان کے لیے چاہیے جو رائٹیس نہیں ہے، جو گناہگار ہے، جو رانگ ڈوئنگ پیپل ہے، غلط کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن از اے گائیڈ فار دا رائٹیس، یہ کون سی بات ہے؟ آپ کو یقین آ رہا ہے کہ کتنی ساری غلطیاں اس میں ہیں؟ کوئی ایسا پیج نہیں ہوگا جس میں قرآن میں غلطی نہیں ہے۔ آپ کو میں دکھا رہا ہوں، میں کلیم نہیں کر رہا ہوں، میں تو دکھا رہا ہوں، آپ کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہوں نا، آپ جا کے دیکھ لیجیے، یہ سب تو میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے، آپ چاہیں تو ابھی بولے کہ ابھی میں اس کو یہ نکال کے دکھا دیتا ہوں، یا آپ گھر پہ کوئی بھی قرآن شریف ہے جو میں نے ریفرنس بتائے ہیں، اس سورہ توبہ کہہ رہا ہوں، سورہ بقرہ کی 2 نمبر آیت، ایک دم قرآن شریف کی اسٹارٹنگ میں، ایک دم اسٹارٹنگ میں، یہ سورہ فاتحہ کے جسٹ بعد میں جو پہلی جو آیت ہے اس کے بعد والی آیت جو ہے، قرآن از گائیڈ فار الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہی چیز ہے، قرآن از گائیڈ فار دا رائٹیس، جو نیک لوگوں کے لیے گائیڈ ہے، نیک لوگوں کا گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر سورہ 22 یعنی 22 کی 54 نمبر آیت میں لکھا ہے، اللہ گائیڈز دوز ہو ہیو لیو ٹو اے اسٹریٹ پاتھ، جو لوگ سیدھے راستے پر ایمان لاتے ہیں اللہ انہیں گائیڈ کرتا ہے۔